और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज रोज़ा अफ्तार करने के बाद और नमाज़ मगरिब की अदायगी के बाद मैं घर पे बैठा मोबाइल देख रहा था और साथ टीवी पे श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड का सुपर 8 का मैच चल रहा था। अचानक मुझे एक बड़ी शख्सियत की जानिब से, और वो बड़ी शख्सियत माज़ी में एक ताकतवर ओहदे पे रह चुकी थी, उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। मुझे मुखातब किया जाता है, सलाम किया जाता है, मेरा हाल-अहवाल पूछा जाता है। मैं रिप्लाई में उनको वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ, अपना हाल बताता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, और मैं उनका हाल भी पूछता हूँ कि आप कैसे हैं? वो अपना हाल बताते हैं और साथ में मुझसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बड़ी अहम बात करनी है। अब ये जो ताकतवर शख्सियत जिनकी जानिब से मुझे मैसेज किया गया, माज़ी की ताकतवर शख्सियत हैं, बड़े तवील अरसे से इनके साथ राब्ता नहीं हो सका, और राब्ता ना होने की एक वजह है। मेरे पास भी कोई शिकायत होगी, कोई लॉजिक होगी, जिसका मैसेज आया उसकी तरफ से भी कोई वजह होगी राब्ता ना करने की। लेकिन बहरहाल मुझे कहा गया कि मुझे तुम्हें तुम्हें कहने के लिए एक बड़ी अहम बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल कहें सर, आप बिला झिझक कहें। तो मुझे कहा गया कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। कल सुबह तुम्हारी रकम, तुम्हारे पैसे मैं वापस कर दूँगा। मैं हैरान हुआ कि वो शख्स जो करोड़ों में खेलता है, जिस पर अल्लाह ताला की रहमतें हैं, नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, एक बड़े घर से उनका ताल्लुक़ है, वो 5 लाख रुपए क्यों माँगेगा? मैंने जवाब में कहा कि आप तो 5 लाख क्या 50 लाख देने वालों में से हैं, आपने 5 लाख क्यों माँगे? फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि ये कोई हैकर है। तो मैंने व्हाट्सएप की बजाय उमर अता बंदयाल साहब, साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्हें कन्वेंशनल कॉल की, उन्हें जीएसएम कॉल की, और कॉल कर से करके करके जब मैंने इस्तफ़सार किया तो बात वही निकली कि उनका मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया, व्हाट्सएप हैक कर लिया गया, और अब उस हैकर की जानिब से जो राब्ता नंबर है उमर अता बंदयाल साहब के, उन्हें टेक्स्ट मैसेज करके उनसे पैसे बटोरने के लिए उनसे पैसे माँगे जा रहे हैं। अब कुछ लोग पैसे भेज भी देंगे। मैंने जब बंदयाल साहब से कहा कि मैंने तो बंदयाल साहब आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है, मुझसे 5 लाख माँगे गए, मैंने 5 लाख भिजवा दिए हैं। बंदयाल साहब ने कहा कि इमरान, तुम बड़े समझदार हो, तुमने 5 लाख नहीं भेजे होंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर ऑफ़र की कि लाहौर आओ तो ज़रूर मुलाकात करना, बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो ये ऐसे हुआ जी, साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर हैकर का खौफनाक हमला हुआ है, खौफनाक अटैक किया गया है। और फिर मैंने जब पता किया कुरीदा, तो शायद एनसीसीआई के साथ भी राब्ता किया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस मसले का उपाय नहीं हो पाया। तो एक तनाज़ी ये खबर आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब चूँकि चीफ जस्टिस का ज़िक्र हुआ है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, जिनसे मुतल्लिक आज शिकवा किया जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने, अलीमा खान साहबा ने भी सरफराज डोगर साहब के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज कहे, इल्ज़ामात लगाए। बल्कि आज तो वो अलीमा खान साहबा इतनी बरहम थी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चार्जशीट कर दी। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चार्जशीट किया, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन इत्तेहाद बना है, जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी चाह के साथ, अपनी चाहत के साथ अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया है, और सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाया है। और अलीमा खान साहब ने आज क्या कहा कि मेरे साथ इमरान खान साहब के इलाज मुआलजे के दौरान अखवंज़ादा, जो कि तर्जुमान हैं तहरीक तोहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के, वो राब्ते में थे। अब अलीमा खान साहब ने कहा कि जो बानी का बोझ नहीं उठा सकते वो पार्टी की क़यादत छोड़ दें। ये सीधा सीधा इस्तीफ़ा मांगने वाली बात है। हमने परसों या उससे एक दिन पहले जब ये खबर आई थी, हमने यही कहा था कि अलीमा खान साहबा पार्टी के लोगों से इस्तीफ़ा मांग रही हैं कि आप खान साहब का बोझ नहीं उठा सकते तो ओहदे छोड़ दें, साइड पे हो जाएं। आज फिर उन्होंने वही बात की, और साथ में अलीमा खान साहबा ने पार्टी को इस तरीके से चार्जशीट किया कि हमारे साथ तो हुसैन अखवंज़ादा राब्ते में थे, हम तो चाहते थे कि इमरान खान को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को जेल में मुंतकिल करवा दिया। किन्होंने जेल में मुंतकिल करवा दिया? अचकज़ई साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, सलमान कमराले साहब ने, और बाकी लोगों ने। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अलीमा खान साहबा ने चार्जशीट करके कटहरे में ला खड़ा किया है। उन पे फ़र्द जुर्म जो है अलीमा खान साहबा ने लगा दी। लेकिन इमरान खान साहब की
جو عدالت کا معاملہ ہے نا، جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے لیے آج پی ٹی آئی کی قیادت جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھی، جہاں پہ افریدی صاحب نے شکوہ کیا کہ میں نے سلام کیا تو جواب ہی نہیں دیا سہیل افریدی صاحب نے. کل ہو سکتا ہے کہ 11:30 بجے مقدمہ عمران خان صاحب کا لگا لیا گیا ہے تو سرفراز ڈوگر صاحب اس شکوے کا جواب بھی دے دیں. اور ہم نے آج عام طور پہ عدالتوں میں یہی دیکھا ہے کہ جب بینچ اٹھ کے جانے لگتا ہے نا، پھر جو مرضی بندہ مخاطب کرے، بینچ پھر بیٹھتا نہیں ہے دوبارہ سیٹوں پہ، بینچ اٹھ کے چلے جاتا ہے. چاہے وہ بندیال صاحب کا بینچ ہو، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کا بینچ ہو، چاہے وہ آصف سعید کھوسہ کا بینچ ہو، اعجاز الاحسن کا ہو، منیب اختر صاحب کا ہو، بینچ پر اٹھ کے چلے جاتا ہے. پھر سلام دعا یہ والی باتیں نہیں ہوتی. پھر افریدی صاحب سے ہی بندہ پوچھا کہ جب آپ کو پیغام یہ ملا تھا کہ آپ چیمبر میں آ جائیں، آپ پھر عدالت میں کیا لینے گئے تھے؟ کیس تو پھر چیمبر سے لگا نا. اب عمران خان صاحب کی جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک متفرق درخواست جو سلمان صدر صاحب نے دائر کی کہ عمران خان صاحب علیل ہیں، بشا بی بی صاحبہ خاتون ہیں، 73 سال عمران خان کی ایج ہے، میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو نیا کاز آف ایکشن سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کی بینائی کا جو ایشو ہے، تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں ایکسیپٹ کی جائیں، خان صاحب کی سزا کو سسپینڈ کیا جائے. تو یہ جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن سلمان صدر صاحب نے دائر کی نا القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، کل صرف وہی مقدمہ لگا ہے، مرکزی مقدمہ نہیں لگا، صرف متفرق سی ایم اے کو سماعت کے لیے لگایا گیا ہے. بینچ میں سرفراز ڈوگر صاحب ہوں گے، جسٹس اعظم خان صاحب ہوں گے. اب اس بینچ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ بینچ میکسیمم اس ارلی ہیئرنگ کی درخواست کے اوپر مطلب اگر فیصلہ حق میں کرنے جاتا ہے تو یہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مرکزی مقدمہ اور جو سزائیں سسپینڈ کرنے کی اپلیکیشنز ہیں انہیں آئندہ تاریخ کو سماعت کے لیے لگا دیں. دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے، سلمان صدر صاحب کے دلائل سے عدالت سیٹسفائیڈ نہ ہو. اس سے زیادہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یعنی خان صاحب کی کل ضمانت نہیں ہو سکتی، خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کل خان صاحب کی سزا کی سسپینشن کا کل فیصلہ نہیں ہو سکتا. 11:30 بجے کیس لگے گا، جو بھی عدالتی کارروائی ہوگی کل کے بلاگ میں آپ کے ساتھ ہم تفصیلات شیئر کریں گے. اور ایک درخواست عمران خان صاحب کی عدالت عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین تک رسائی کے لیے، فیملی کے لوگوں کی ملاقاتوں کے لیے آج سپریم کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے. اس درخواست کی فکسیشن کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے، اطلاع بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں ہے. اور اگر یہ مقدمہ لگ بھی جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جو شو ہوگا ناظرین، وہ پھر شو جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا، بڑا گرما گرم اور پھر تگڑا شو ہوگا. جیسے پہلے شو ہوا تھا نا سپریم کورٹ میں، جہاں اجازت بھی مل گئی تھی، فرینڈ آف کورٹ بھی بن گئے تھے، رپورٹ بھی آ گئی تھی، ڈسپوز آف بھی معاملہ ہو گیا تھا. لیکن اب کی مرتبہ پھر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اب کی مرتبہ کہانی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگی، 180 ڈگری کے اوپر مختلف ایک کہانی ہوگی. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی اعتراض اٹھا دے. تو ایک طرح یہ معاملہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں پارٹی قیادت کو کہ جو نہیں بوجھ اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، تو استعفے کی بات بھی چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بڑا استعفیٰ سامنے آ سکتا ہے. اب وہ استعفیٰ بیرسٹر گور کا ہوگا. گور صاحب نے تو کہہ دیا کہ کبھی مجھ سے علیمہ خان صاحبہ نے استعفیٰ نہیں مانگا، تو پھر علیمہ خان صاحبہ کس کو سائڈ پہ ہونے کا کہہ رہی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کس کو چارج شیٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا بلکہ آپ نے عمران خان صاحب کو جیل میں منتقل کرا دیا؟ یہ کس پہ الزام لگایا گیا ہے؟ اور یہ سنگین الزام ہے، بہت سخت الزام ہے. تو پھر کس کو کہہ رہی ہیں؟ دوسری بات یہ سامنے آ رہی کہ شاید سہیل افریدی صاحب استعفیٰ دے جائیں، وہ بھی اپنے عہدے کے اوپر برقرار نہ رہیں. پھر تیسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ کسی نہ کسی کا استعفیٰ تو آنا ہے تحریک انصاف میں سے. کوئی بھی استعفیٰ کسی بھی شخصیت کا کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے. اب استعفے کی ان وائرل خبروں کے دوران، رپورٹس کے دوران بھی کس کا استعفیٰ آئے گا، کون استعفیٰ دے گا اپنے عہدے سے؟ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب پینس میں منتقل کیا گیا، خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے جو اسکواڈ ان کے ساتھ تھا، اس اسکواڈ کی ایک یوٹیوبر ہیں حیدر سعید، انہوں نے فوٹیج بنائی اور پھر کل اس حیدر سعید کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا. آج یوٹیوبر حیدر سعید کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں جب پیش کیا گیا تو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا. جج صاحب نے جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. جج صاحب نے حیدر سعید کو جوڈیشل کرنے کا فیصلہ سنایا، 14 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا اور آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا. لیکن ناظرین اندرونی کہانی یہ سامنے آئی ہے، اندرونی کہانی یہ باہر نکلی ہے
کہ جو رابطے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے رہے عمران خان صاحب کی علالت اور ٹریٹمنٹ کے دوران، علالت تو ابھی بھی ہے، تیسرا انجیکشن بانی پی ٹی آئی کو لگنا ہے، اس علالت کے دوران ناظرین اندرونی کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت اس بات پہ رضامند تھی یا راضی ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی قیادت چاہ رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کو 10 دن کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے مکمل علاج تک انہیں ہاسپٹل میں رکھا جائے گا، یعنی 1 دن میں خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو جائے، 2 دن میں ٹریٹمنٹ ہو جائے، 3 دن میں ٹریٹمنٹ ہو جائے، خان صاحب کا علاج مکمل ہونے تک انہیں واپس نہیں لے جایا جائے گا۔ اب اس دوران جب ڈاکٹرز کے نام مانگے گئے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت حکومت کی اس بات کے اوپر ایگری کر گئی کہ عمران خان صاحب کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے کوئی بات میڈیا پہ نہیں کی جائے گی۔ جب ڈاکٹرز کے نام مانگے گئے تو فیملی کی طرف سے، علیمہ خان کی طرف سے، ڈاکٹر اپنا فیصل نہیں، دوسرے جو ہیں عاصم کا نام دیا گیا، عظمیٰ خان کا نام دیا گیا۔ حکومت نے 2 نام نہیں مانے، پھر تیسرا نام ڈاکٹر برکی کا دیا گیا، تو پھر حکومت نے نوشر اپنا قاسم زمان کا نام دے دیا۔ اب قاسم زمان بھی اس بات پہ حیران ہوئے، عمران خان صاحب کی فیملی، ان کی بہنیں حیران ہوئی کہ قاسم زمان کا نام کیوں دیا گیا۔ وہ قاسم زمان کی جگہ پہ اگر حکومت کی طرف سے علیمہ خان کا نام آ جاتا، فرض کر لیں، یا نورین خانم کا نام آ جاتا، تو تب بھی آپ اتنا ہی حیران ہوتے۔ آپ کا کنسرن تو یہی تھا کہ فیملی کا کوئی بندہ پروسیجر میں، میڈیکل ایگزامینیشن میں شامل ہو جائے، تو اگر قاسم زمان چلے جاتے تو آپ کا پرپس تو سارٹ آؤٹ ہو جاتا نا، آپ کا مقصد تو حاصل ہو جاتا، اچیو ہو جاتا، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اب آپ کبھی ایک کو الزام دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو الزام دیتے ہیں، پوری پارٹی کو آپ چارج شیٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر بیرسٹر غور صاحب جو ہاسپٹل میں گئے راجہ ناصر عباس کے ساتھ، اور وہاں پہ ڈاکٹر نے جو بریف کیا اس پر بھی پتہ یہ چلا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے شدید برمی کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے آج علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم بہنیں کریں گی، فیملی کے لوگ کریں گے، پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ یہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ مکمل خاموشی اختیار کر لیں، یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور اگر انہوں نے کچھ کرنا بھی ہے تو پہلے ہم سے منظوری لیں گے، ہم سے مشورہ کریں گے، پھر اگر ہم اس کی منظوری دیتے ہیں تو پھر وہ کام ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ یعنی پورا ایک کڑمس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں مچا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھنا اختلافات کا عالم کہ علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، اور جب سیکیورٹی واپس لینے کا شکوہ علی امین گنڈا پور نے کیا تو آگے سے کیا جواب ملا؟ آگے سے جواب یہ ملا کہ وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف، بلکہ لطیف کھوسہ صاحب بھی کوئی خوش نہیں ہے جو اس وقت حالات پارٹی کے اندر چل رہے ہیں، اور جو سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں مقدمات عمران خان صاحب کے چلے، ان مقدمات میں جو باتیں جناب کھوسہ صاحب نے کہیں، اور پھر معاملہ جو ہے کسی اور طرف ٹلٹ کر گیا، اس پہ بھی کھوسہ صاحب کی کچھ ناراضگیاں ہیں۔ اب وہ کس کے ساتھ ناراضگی ہے؟ وہ لیگل ٹیم کے ساتھ ناراضگی ہے خان صاحب کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ تو تمام خبریں جو پی ٹی آئی سے متعلق ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو آئینی عدالت نے اپنی نئی ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین شریف خاندان کی چودھری شوگر مل سے متعلق جو تحقیقات نیب میں جاری تھی، اب نیب نے باضابطہ طور پہ چودھری شوگر مل کی جو انکوائری ہے اس کو بند کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، حتمی منظوری کے لیے اے ٹی سی عدالت اپنا نیب کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور نیب کورٹ نے نیب کی اس درخواست کے اوپر کہ شریف خاندان کے خلاف جو انکوائری ہے اس کو بند کیا جائے، اس پہ متعلقہ جو فریقین ہیں انہیں نوٹس جاری کر کے 3 مارچ تک جو ہے ان سے جواب مانگ لیا گیا ہے۔ اب یہ کیس چودھری شوگر مل کا مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف 2020 میں شروع کیا گیا تھا، اور یہ چودھری شوگر مل کا کیس کیسے اٹھایا گیا تھا، کیسے چلایا گیا تھا، کیسے اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ کیسے شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، انہیں دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ اس قسم کی انکوائریاں ان کے خلاف کھولی جا رہی تھیں۔ اجازت چاہتے ناظرین، پاکستان زندہ باد۔